learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-अनआम आयत 54। व इज़ा जाअका, और जब आपके पास आए, अल्लज़ीना युमिनूना बि आयातिना, वो जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं, फ़कुल, बस कह दीजिए, सलामुन अलैकुम, सलाम हो तुम पर, कातबा रब्बुकुम, लिख दी तुम्हारे रब ने, अला नफ्सिहिर रहमा, अपनी ज़ात पर रहमत। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि मालदारों और साहिब मर्तबा लोगों के मुकाबले में इन ईमान वालों से इज़्ज़त से पेश आएँ। जब वो आपकी खिदमत में आएँ तो उन सबको सलाम कहें और खुशामदीद कहें। उनको खुशखबरी दें कि उनके लिए अल्लाह ताला ने रहम करना अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिया है। उन पर अल्लाह ताला की रहमत होगी और जज़ा में इजाफ़ा किया जाएगा। अन्नहु मन आमिला मिनकुम सूअन, कि बेशक वो जो अमल करे तुम में से बुरे, बिजहालतिन, जहालत की वजह से, सुम्मा ताबा मिन बअदिही, फिर वो तौबा कर ले उसके बाद, व असलहा, और वो इस्लाह कर ले। यानी जो कोई तुम में से बुराई कर बैठे अपनी जहालत से या अपने गुनाह के इंजाम से नावाकिफ होने की वजह से या फिर अपने रब की अजमत को भूल जाने की वजह से, ये अल्लाह ताला का रहम करम है कि अगर कोई नादानी से कोई बुराई कर बैठता है फिर तौबा करके इस्लाह कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीब फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। अल्लाह ताला पर तौबा का कबूल करना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो नादानी से बुराई करते हैं फिर जल्द ही उससे तौबा करते हैं, तो यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला मेहरबान होता है और अल्लाह ताला हमेशा ही से सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। सूरह अन-निसा 17। फिर उसके बाद उसने तौबा कर ली, यानी गुनाह से वापस निकल आया, नादिम हुआ और उसने इस्तगफार की और नेक अमाल के ज़रिए अपनी इस्लाह कर ली। फ़इन्नहु गफ़ूरुर रहीम, तो यकीनन वो बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने पहले लोगों में से एक शख्स का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने उसको माल और औलाद दी थी। जब वो मरने लगा तो अपने बेटों से पूछा कि मैं तुम्हारा कैसा बाप था, तो वो कहने लगे अच्छा बाप था। बाप ने कहा कि देखो, मैंने कोई नेकी अल्लाह ताला के यहाँ जमा नहीं की और अगर मैं अल्लाह ताला के यहाँ पहुँच गया तो वो ज़रूर मुझे सज़ा देगा, लिहाजा तुम ऐसा करना कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी लाश को जला देना और जब कोयला हो जाऊँ तो बारीक पीस कर उसके ज़र्रात तेज आंधी में बखेर देना। उसने अपनी औलाद से कसम देकर ये वादा लिया, चुनाचे उसकी औलाद ने उसके मरने के बाद ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने कलमा कुन कहा तो वो शख्स अल्लाह ताला के हजूर खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने पूछा, मेरे बंदे, जो कुछ तूने किया है तो कौन सी बात इसकी वजह बनी थी? वो कहने लगा कि फ़कत तेरे डर से मैंने ऐसा किया। तो अल्लाह ताला ने उसके डरने का बदला ये दिया कि उस पर रहम फरमा दिया और उसको बख्श दिया। वकज़ालिका, और इसी तरह, नुफ़स्सिलुल आयाती, हम खोल खोल कर बयान करते हैं आयात को। अल्लाह ताला गुमराही को हिदायत से अलग करके बयान करते हैं ताकि हिदायत के रास्ते पर चलने वाले हिदायत को पालें और उनके लिए हक का रास्ता वाज़े हो जाए। वलितस्तबीना, ताकि वाज़े हो जाए, सबीलुल मुजरिमीना, मुजरिमों का रास्ता। मुजरिमों के रास्ते की वजाहत इसलिए ज़रूरी है ताकि अहले हक का रास्ता वाज़े हो जाए। जब मुजरिमों का रास्ता वाज़े हो जाता है तो उससे रुकना आसान हो जाता है। अगर ये रास्ता गैर वाज़े हो तो फिर ये मकसद हासिल नहीं हो सकता। कुल, आप कह दे, इन्नी नुहीतु, बेशक मैं रोका गया हूँ, अन अबुदा, कि मैं इबादत करूँ, अल्लाजीना, उनकी जिन्हें तदऊना, तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह ताला के सिवा। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया है कि मुशरिकों से कह दो जो अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं कि मुझे अल्लाह ताला को छोड़कर उनकी इबादत से रोका गया है जो ना नफ़ा पहुँचा सकते हैं, ना नुकसान, ना जिंदगी के मालिक है, ना मौत के। इसके लिए किसी के पास कोई दलील नहीं। कुल्ला अत्ताबिउ, आप कह दें, नहीं मैं पैरवी करूँगा, अहवा अकुम, तुम्हारी ख्वाहिशात की, कद दललतु इज़न, तो तब मैं गुमराह हो जाऊँगा। आप कह दो कि गैर अल्लाह की इबादत जो तुमने अपने आबाओ अजदाद से वरसे में पाई है वो सरासर गुमराही है। मैं तुम्हारी ख्वाहिशात के पीछे चलकर गैर अल्लाह की इबादत नहीं करूँगा। वमा अना मिनल मुहतदीन, और हिदायत पाने वालों में से नहीं होगा। यानी अगर मैं गैर अल्लाह की इबादत करूँगा तो मैं किसी एतबार से भी हिदायत पर नहीं रहूँगा। मैं गैर अल्लाह की इबादत को छोड़कर तौहीद और इखलास पर रहूँगा, क्योंकि
یہی حق ہے۔ کل آپ کہہ دے انی علی بیناتن کہ میں ایک واضح دلیل پر ہوں من ربی اپنے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنے رب اور اس کے کلام پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گواہی ہے جو کہ سب سے عدل والی گواہی ہے۔ ایمان والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی تصدیق کی ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور اس کو تم نے جھٹلا دیا ہے، یعنی تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کو جھٹلایا ہے، تم نے قرآن اور سنت کو جھٹلایا ہے۔ ما عندی میرے پاس نہیں ہے، ما تستعجلون بہ وہ جس کی تم جلدی مچاتے ہو، یعنی جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وقت مقرر ہے، وہ جب چاہے گا جیسے چاہے گا تم پر نازل کرے گا۔ ان الحکم الا للہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی جس طرح اس نے اپنے شرعی احکام نافذ کیے ہیں اسی طرح وہ اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ثواب اور عذاب دے گا، اور فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ یقصو وہ بیان کرتا ہے الحق کا حق کو، وہو خیر الفاصلین اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راہ حق کو واضح کر دیا ہے اور اپنے بندوں کے سامنے اس کو بیان کر کے ان کا عذر ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین اور قابل تعریف فیصلے کرتا ہے اور اس کے فیصلوں سے حق واضح ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ کل آپ کہہ دیں لو انا اندی اگر میرے پاس ہوتا ما تستعجلون بہ وہ جس کی تم جلدی کر رہے ہو، لقضی الامر البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی جہالت اور ظلم کی وجہ سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہو، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تم پر عذاب واقع کر دیتا۔ عذاب کے مطالبے میں جلدی نہ کرو، اس کے آنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، سارا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جو نافرمانوں اور گناہ گاروں کو مہلت بھی دیتا ہے اور ظاہری اور باطنی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ علم اور قدرت رکھتا ہے، وہ سخت عذاب سے دوچار کر سکتا ہے لیکن مہلت دیتا ہے اور ناحق کسی کو نہیں پکڑتا۔ وَعِندَهُ اور اسی کے پاس ہے مفاتیح الغیب غیب کی کنجیاں، لا یعلمها الا ہوا اور اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ یہ آیت قرآن حکیم کی ان عظیم آیات میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے علم کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس نے ملائکہ اور انبیاء سے بھی غیب کو پوشیدہ رکھا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسے اپنے علم غیب میں سے کسی چیز کے بارے میں اطلاع دے دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ عندہ علم الساعۃ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے پڑھ کر سنائی۔ سورہ لقمان کی آیت 34 ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ رحموں میں کیا ہے، کسی کو خبر نہیں وہ کل کیا کمائے گا، کہاں فوت ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب جاننے والا اور اچھی طرح سے خبردار ہے۔ صحیح بخاری۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما فی البر جو خشکی میں ہے، والبحر اور سمندر میں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کے علم میں ہے، سمندر اور خشکی کے سارے جانور اس کے علم میں ہے، زندہ اور مردہ ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہماگیر ہے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے جو سینے چھپاتے ہیں۔ سورہ غافر 19۔ وما تسقط اور نہیں گرتا من ورقۃ کوئی پتا الا یعلمها مگر وہ اسے جانتا ہے، ولا حبۃ اور نہ کوئی دانہ فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین مگر سب کھلی کتاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پتے سے اپنے علم کی وسعتوں کا شعور دلایا ہے کہ کوئی پتا سمندر میں یا خشکی میں، جنگلوں یا بیابانوں میں یا آبادیوں میں، زمین کے کسی بھی گوشے میں،
رات کو گرے یا دن کو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ بیج پھلوں کے ہوں یا سبزیوں کے، درختوں پودوں کے، پھولوں کے پتوں کے یا کھیتوں کے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ ہر چیز خشک اور تر، چاہے وہ جنگلوں میں ہو یا صحراؤں میں، آبادیوں میں ہو یا ویرانوں میں، پہاڑوں میں یا میدانوں میں، اللہ تعالیٰ ان سب کا علم رکھتا ہے۔ الا فی کتاب مبین، مگر سب کھلی کتاب میں ہے، یعنی وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ امور حیرت میں مبتلا کر دینے والے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا علم ہماگیر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، جو رات کو وفات دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رات کو موت دیتا ہے۔ نیند دراصل موت کی بہن ہے، پھر روح اس لیے چھوڑ دی جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے دن پورے کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور نیند میں فرشتہ اس کی روح کو تھام لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روح کو قبض کرنے کی اجازت دیتا ہے تو فرشتہ اس روح کو قبض کر لیتا ہے، ورنہ جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ، جو کمائی کرتے ہو تم، بِالنَّهَارِ، دن کو۔ انسان جاگتے ہوئے جو کام کرتا ہے اس کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اس کی کوئی حرکت اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں جاتی۔ انسان جو کچھ دن میں کماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ اس میں تمہیں اٹھا دیتا ہے، لِيُقْضَىٰ، تاکہ پورا کیا جائے، اجل مسمى، مقررہ مدت۔ جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے بیدار ہوتا ہے۔ نیند سے بیداری کے بعد انہیں دوبارہ زندگی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر سے مدت مقررہ کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی زندگی کی مدت، اور اس کے بعد ایک اور مدت ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ نیند کے بعد بیداری ہمیں سمجھاتی ہے کہ انسان کس طرح مرے گا اور کس طرح زندہ ہوگا۔ انسان کی نیند کی حالت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ نیند کے بعد دوبارہ بیدار کرنا بھی دراصل اپنی زندگی کی مدت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں داخل ہیں۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر کر دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ انسان کی واپسی اپنے مالک حقیقی کی طرف ہے۔ واپسی پر انسان کا نامہ اعمال پیش ہوگا اور انسان کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آیا ہے، اور اس پر بالکل بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔